अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। भली करें आया जी आया नू बखैर रागले वश अद के नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। खूबसूरत दिन का आगाज नया दिन के साथ, खूबसूरत सुबह, ताज़ा एहसास। नया दिन में लाए हैं आपके लिए कई मौज़ूआत जिन पर होगी बात तफसील के साथ। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। डरते हैं सब शिद्दत पसंद एक हिजाबी लड़की से, इंतहा पसंद गुंडों के सामने शेरनी डटी रही, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती रही। इस पर तफसीली बात करेंगे। हम माहौलियाती आलूदगी पे तो करते हैं बहुत बात, मगर समुद्री आलूदगी से क्या हो रहा है नुकसान, समंदरी दुनिया को है कितना बड़ा खतरा और हम बन रहे हैं कैसे इस खतरे का हिस्सा, ये आज आपको यहाँ नहीं बल्कि समंदर के अंदर ले जाकर बताएंगे। आपका और हमारा फेवरेट ड्रामा और उसके किरदार अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान, इन किरदारों के पीछे छुपी हैं कौन सी पाकिस्तानी आवाजें, मिलवाएंगे आपको उन्हीं आवाजों से। लेकिन सबसे पहले जिक्र बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने वाले जवानों का और उनको खिराज अकीदत पेश करने का। जवानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ के हमरा नोशकी का दौरा किया। दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों के हौसले बुलंद किए और तारीफ की। कहा पूरी कौम आपके साथ है। वज़ीर आज़म ने एफसी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान भी किया। इसी पे हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज़किया जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब। नईम साहब बहुत शुक्रिया नया दिन से बात करने के लिए। ये बड़ा आम दौरा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का दौरा है बलूचिस्तान, एक साथ करना कैसे देखते हैं इसको? अब फोर्सेज में तो ये रवायत है कि जब भी कहीं कोई एक्शन हो तो जो कमांडर है वो जाता है मुकाम के ऊपर, एक तो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, उनके साथ यकजहती के इजहार के लिए, उनका मोराल बुलंद करने के लिए और देखने के लिए भी कि एक्चुअल हालात हुआ क्या है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स मिलती हैं उनमें और बाज़ का जब आप ग्राउंड पे जाते हैं उसमें आपको सही चीज़ का अंदाज़ा होता है जब आप वहाँ खुद जाते हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर है। मैं समझता हूँ कि उनका वहाँ पर जाना और लोगों से खिताब करना, उससे इस एतमाद का इजहार होता है। आपको पता है कि सोशल मीडिया में कुछ इस किस्म की खबरें उड़ रही थी कि जी अभी तक वहाँ अमन नहीं हो सका और अभी भी वहाँ फायरिंग हो रही है और लोग छुपे हुए हैं और इस किस्म की बातें, वो सब उनका इस किस्म की जितनी ये मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन थी उसका सफाया हो गया और लोगों को भी एतमाद हुआ और हुकूमत ने भी अपने एतमाद का इजहार किया। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा जेस्चर था और दोनों का इकट्ठे जाना तो और भी अच्छी बात है। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। एक तरफ अपोजिशन मुतहर्रिक और मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे वक्त में प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान एक साथ करना, मुखालिफिन को कोई मैसेज देना सर? यकजहती के इजहार देखिए, हुकूमत वक्त हो उनके साथ खड़ी है और अपने मसाइल भी हुकूमत वक्त के साथ शेयर करते हैं, उनको बताते भी हैं और जितने भी ये बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं और भी जो बड़े ओहदों पे लोग हैं, उनका आपस में मिलना तो ऐसे ही है जैसे स्टेट फंक्शनरीज आपस में मिलते हैं। तो मैं इसको उस लिहाज से नहीं देखता। वैसे भी मैं अपने आप को कोई सियासत के मामले में ज़्यादा शुद्ध मैं नहीं समझता कि मुझे है, लेकिन मैं इसको उसके साथ मिलाने की कोशिश नहीं करूँगा। अच्छा जनरल साहब, ऑब्वियसली ये बहुत अहम और तारीख़ी दौरा रहा, लेकिन अब देखिए परेशान कौन बात यह है कि एक तरफ ये दावे किए जाते रहे हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, दूसरी तरफ ऐसे वाक़यात हो जाना, पहले लाहौर फिर नोश की। आपका नहीं ख्याल हुकूमत अभी तक स्लीपर सेल्स और नेटवर्क ख़त्म नहीं कर पाई है मुकम्मल तौर पर? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, जो मेजर टेररिज्म का अटैक था हमारे ऊपर, जो कि सवात से शुरू हुआ था और आपको पता है कि खबरें थी कि मरगला की पहाड़ियों तक आ गए हैं और पूरा इलाका जितना हमारा जितनी भी एजेंसी थी सब पर वो छा गए थे, बल्कि और जगहों पर भी आ गए थे बहुत नज़दीक। वो सब तो अभी पाकिस्तान के अपने कंट्रोल में है, तो हुकूमत का ये दावा तो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन आप ये भी याद रखें कि आपका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आप एक इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है, आप एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर गो के गलत ये लगा हुआ है इल्जाम कि आपने
امریکہ کو افغانستان سے نکلنے میں یا نکالنے میں مدد کی ہے. ہندوستان اتنا بڑا ملک آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے. لوگ سی پیک کے خلاف ہیں، لوگ آپ کا چین کے نزدیک جانے کے خلاف ہیں، لوگ کئی ممالک جو ہیں یہ آپ کے جو گوادر کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے خلاف ہیں. اس کے بعد یہ سارے کام آپ کے ارد گرد اس قسم کے ہیں. اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو کوئی چین سے رہنے دے گا یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو کنٹرول کرتے رہیں اور اپنا جو ہدف ہے اس کو پاتے رہیں تو یہ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی انسان کی زندگی میں جدوجہد کبھی ختم نہیں ہوتی. تو قوموں کی زندگی میں جدوجہد ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اہداف کے قریب جا رہے ہیں یعنی وہ میرا خیال ہماری صفت درست ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. یہ چھوٹے موٹے جو ریزسٹنس ہے، جو امپیڈیمنٹس ہیں، یہ تو آتے رہیں گے اور ہمیں ان کے اوپر قابو پاتے رہنا پڑے گا. اچھا، ٹی ٹی پی اور بی ایل ایف اور ایسے کئی اور دھڑوں کا صفایا کیوں ممکن نہیں ہو رہا، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے اس وقت شیخ رشید صاحب نے. شیخ ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بڑا ہی اہم دورہ یہ کل کا ہوا اور دونوں کا ساتھ جانا، کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر آپ؟ دیکھیں جی، پاک افواج اپنی جان کے نذرانے دے کر جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور ایسے حملوں کو کا مقابلہ کیا جب وہ فیملیز کے گھروں کی طرف انہوں نے حملے کیے اور اپنی جانیں دیں اور دہشت گردوں کو موت کی نیند سلایا. اور نوشکی میں بھی اور پنجگور میں بھی. نوشکی کل میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گیا تھا، ہمارا ایف سی ہیڈ کوارٹر ہے. پنجگور میں بھی 2-3 دن تک جاؤں گا اور ساری قوم کو جان کا نذرانہ دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پرائم منسٹر نے کل سول آرم فورسز میں 15% تنخواہوں کا بھی اضافہ کیا اور ہمیں تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے کیونکہ مہنگائی ہے اور مہنگائی سے سب سے زیادہ تنخواہ پیشہ آدمی متاثر ہے. ہمیں تنخواہ پیشہ لوگوں کی مسائل پر بھی نظر رکھنی ہوگی. جی اچھا سر، جو کل کا دورہ ہے انتہائی اہم یہ وزٹ رہا، سول اور عسکری قیادت کا ایک پیج پر ہونا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کتنا اہم ہے، اور سر دوسری جانب کیا یہ اپوزیشن کو بھی کوئی میسج تھا؟ کو کیا میسج دینا؟ 3.5 سال سے میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بہتر ہے الیکشن کی طرف چلے جاؤ. مجھے تو یہ 23 مارچ کو بھی انشاءاللہ آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اور ہمارے یہ تعدیوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. کوئی اور دروازہ بھی دیکھو گئی. اور یہ کہتے تھے جناب علی ہم بیساکھیوں کے سارے ہیں اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اشاروں کے سارے ہیں. تو آپ کس کے اشارے اور بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ ہمارے ہی بندوں کے گھروں میں جا رہے ہیں. اپنے بندوں پہ ہاتھ رکھیں، اپنے بندوں کو قائم رکھیں. تو یہ بھی بڑی بات ہوگی. آپ کے اپنے بندے قائم نہیں رہیں گے. اچھا شیخ صاحب، یہ جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو 3-3.5 سال سے سمجھا رہے ہیں لیکن وہ آپ کی بات سنتے ہی نہیں سنتے، یہ تو اپوزیشن کو ہی پتہ ہوگا کیونکہ ابھی حالیہ دنوں میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بلاول سے بھی جا کے مل لیے اور اس کے بعد ایم کیو ایم سے بھی تو ملاقات ہوئی سر، آپ کے اتحادی. اور ایم کیو ایم نے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں مہنگائی تو ہے، اس پہ تو بات کرنی پڑے گی اور ان کو نون لیگ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی اب آپ ہمارا بھی ساتھ دیں. تو ایسے میں نہ صرف اپوزیشن متحرک ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن آپ کے الائز جو ہیں وہ بھی اس کی گاڑی میں تھوڑا سا پیٹرول ڈالتے نظر آ رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. دیکھیں مہنگائی کی بات تو ہم خود کرتے ہیں، وزیر داخلہ کرتا ہے کہ مہنگائی ہے. ہم نے تنخواہیں کل بڑھائی ہیں آرم فورسز کی، ہمیں دوسری بھی بڑھانی چاہیے. اور جہاں تک یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے اور میں تو ان کو 23 مارچ کو لانگ مارچ کرتا ہوا بھی نہیں دیکھ رہا. اور اگر عدم اعتماد لانا تو بندے انہوں نے پورے کرنے ہیں. سر وہ اتنی زیادہ ملاقاتیں چل رہی ہیں لیکن ان ملاقاتوں میں سر مولانا فضل الرحمان کہیں غائب ہے، نظر نہیں آ رہے. اللہ جی صحیح سوال کیا. مولانا مشرق کی طرف جا رہے ہیں، یہ مغرب کی طرف جا رہے ہیں. اور 20 چوراہے میں اور 8-10 دنوں میں 15 تاریخ کے بعد آپ کو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی. آج کتنی ہے؟ 9 ہے. بس 7 دن دے دیں اور 15-16 کو آپ کو پتہ لگ جائے گا. شیخ صاحب ملکی سیاست پہ تو ہم نے بات کی لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور بات ہو کہ کل جو بھارتی ریاست کرناٹکا میں ہوا ہے، یہ جو بھگوا دہشت گرد ہیں، جو سیفران ٹیرر ہیں، کرناٹکا میں مسلمان بیٹی نے سارے عالم اسلام کو ہلا کے رکھ دیا اور ہندوستان کو ایکسپوز کر دیا، ہندوستان کو بے نقاب کر دیا. اس کا سیکولرزم جو ہے دنیا میں ایکسپوز کیا ایک لڑکی نے اور وہ مجاہدہ جو ہے اس وقت سارے عالم اسلام کی ہیرو ہے.
اور اس نے ثابت کیا ہے کہ جس کے اندر اسلام کی لگن ہو اور جس کے اندر اللہ اکبر ہو تو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور شیخ صاحب اس طرح کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے بھارت میں. اس سے پہلے ابھی جب لتا منگیشکر کا جو انتقال ہوا وہاں شاہ رخ خان گئے, وہ دعا پڑھ کے پھونک رہے تھے, اس کو وہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے یہ پھونک نہیں رہے ہیں, یہ تھوک رہے ہیں. وہاں کا ہندوستان کی بد نصیبی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس جگہ لے جا رہا ہے جہاں سے ہندوستان جو ہے ساری زندگی پچھتائے گا. اس کا جو کریڈٹ تھا سیکولرزم کا وہ ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے ساری دنیا میں. اور اب تو آپ دیکھیں برٹش میں بھی بات اٹھائی جا رہی ہے, امریکہ میں بھی اٹھائی جا رہی ہے, ساری دنیا میں کرسچنز کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں, سکھوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. سو جس کو وہ ہندو دت سمجھ رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ سیاسی طور پر تو شاید ان کو ووٹ کا سہارا ہو, کیونکہ بی جے پی نے کسی مسلمان کو ٹکٹ ہی نہیں دیا, لیکن اندر سے ان کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے. صحیح. اچھا شیخ صاحب, جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر سے ان کے لیے اب مسئلے پیدا ہونا شروع ہوں گے, تو وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ اگر ہم ایک پہلو دیکھیں انڈیا کا, تو اب وہاں پر ایکسٹریمزم, جو شدت پسندی ہے, مودی کی جو پالیسی ہے, ہندوتوا ہے, وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے کہ اس کے پاس اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کے لیے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف صرف کیمپین ہی رہ گئی ہے. جی 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 اس کی قیمت دینی پڑے گی ان کو. مسلمان جب جاگتا ہے تو پھر وہ جاگ جاتا ہے. صحیح. اچھا سر, جو واقعہ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ حجاب میں ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگ ان کو کتنا تنگ کر رہے ہیں, کتنی شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سر اس کے بعد اب پاکستان کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے اس معاملے کو؟ انٹرنیشنل لیول پر بھی دنیا نے تو دیکھ لیا ہے, لیکن ہماری کوششیں مزید کیا ہونی چاہیے کہ ہم انڈیا کو ایکسپوز کریں؟ میرا خیال ہے کہ میڈیا کافی ہے. ہمیں جس طرح ایون ہندوستان کے میڈیا میں آیا, سوشل میڈیا میں آیا, ہمارے جو سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں, ہمیں تو آتا نہیں ہے, وہ اس کو ساری دنیا میں پھیلائے. جس طرح کوئی پاکستان میں واقعہ ہو جاتا ہے, یہ ہانگ کانگ سے بیٹھ کے اور کوریا سے بیٹھ کر آپریٹ کرتے ہیں. سارے پاکستانیوں کو جہاد سمجھ کے سوشل میڈیا پہ اس مجاہدہ کا ذکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, آپ گفتگو کر رہے تھے اور یقیناً کل جو بھی ہوا کرناٹکا میں, اس نے پہلی بار نہیں کئی بار سے ہوتے ہوئے ان واقعات پر ایک بار پھر بھارت کو بے حجاب کر دیا ہے. کبھی وہ آتے جاتے لوگوں پہ رنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تہواروں کے دوران, کبھی اگر کوئی دعا کر رہا ہے تو اس دعا کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ دعا پڑھ کے پھونک نہیں رہے بلکہ تھوک رہے ہیں. اور کبھی ایک لڑکی, ایک باحجاب نہتی لڑکی جو تعلیم حاصل کرنے گئی تھی اپنے کالج, اور وہاں اس کالج کے شاید وہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے, اس پہ دھاوا بولتے ہیں, اس کے سامنے نعرے بازی کرتے ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے نعرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ڈٹ گئی ان 20 لڑکوں کے سامنے. بلکہ ان کو لڑکا نہیں کہنا چاہیے, یہ سیدھے سیدھے دہشت گرد ہیں. ان کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی رہی, نام ان کا مسکان ہے, لیکن یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی رہی. مسکان نے صاف کہہ دیا کہ حجاب پہننا مذہب کا حصہ ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں فیصل, کس طرح سے یہ ڈٹ گئی ہیں, کس طرح سے یہ بات کر رہی ہیں, کس طرح سے یہ لڑ رہی ہیں, کتنے سارے لوگ سراؤنڈنگ میں ہیں. اور اس بات کا احساس مجھے بہت اچھی طریقے سے ہے کہ جب آپ اکیلے ہوں اور اتنے سارے لوگ آپ کو نعرے لگا رہے ہوں, آپ کے سامنے شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہوں, تو چہرے پہ ایک ڈر آئی جاتا ہے. لیکن مسکان بالکل نہیں ڈری. کیا انہوں نے پرعزم مظاہرہ کیا ہے, کیا انہوں نے ایگریشن دکھائی ہے. اتنے لوگوں کو اس نہتی لڑکی نے اکیلے جواب دیا. آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم. ہندوتوا کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا وقت اب آن پہنچا ہے. دنیا بھر کے مسلمان بھارت میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں. مفتی زبیر نے کی ہے یہ اپیل, اور مشال ملک کہتی ہیں کہ بھارت میں سول وار کا خطرہ ہے. ہمیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے جاگنا ہوگا. تو بھارتی ریاست کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تو ریاست کے وزیر اعلیٰ نے اسکول کالجز 3 دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ٹویٹر پیغام میں طلبہ, اساتذہ اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ سے امن و امان بحال رکھنے کی اپیل بھی کی.
تو یہ تمام تر معاملات اس طرح بن رہے ہیں کرناٹک میں، اور یہ تو کل ایک واقعہ ہوا جو کیمرے کی زینت بن گیا، اس سے پہلے بھی کئی اس طریقے کے واقعات ہو چکے ہیں، اور یہ تو وہ چند لڑکے تھے، یہ چند غنڈے تھے بیکڈ بائی بی جے پی، بیکڈ بائی سیفران ٹیررزم۔ اس طرح کے کئی واقعات بھارت میں آئے روز رونما ہو رہے ہیں۔ کبھی لنچنگ کی جاتی ہے، مسلمانوں کو گائے کی ذبح کرنے کے نام پہ مسلمانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں پہ ہولی کے دوران رنگ پھینک دیا جاتا ہے، اور کبھی اس طرح کی دیگر واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی ان کے اپنے ایم این ایز اور جو ان کے ایم ایل ایز ہیں ان کی طرف سے اس طریقے کے گھٹیا بیانات سامنے آتے ہیں کہ مسلمان خواتین کے ساتھ زیادتی کرنی چاہیے اور ان کو قبروں سے نکال کے ان کے ساتھ ان کی عصمت دری کرنی چاہیے۔ یہ ان کے ریکارڈ پہ بیانات ہیں، لیکن آخر کب تک ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر تھم جاتا ہے۔ اکلوتی آواز ہزاروں آوازوں پر بھاری پڑ چکی ہے۔ کرناٹک کی مسلمان لڑکی مزاحمت کی ایک علامت بن چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر مسکان کی ہمت کی خوب تعریف کی جا رہی ہے اور کی بھی جانی چاہیے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ حجاب والی لڑکیوں کو اسکول سے روکنا خوفناک ہے۔ تو نیا دن میں وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور چیزیں ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ موجودہ دنیا جو ہے وہ آلودگی سے نبرد آزما ہے۔ گلوبل وارمنگ کا دور دورہ ہے، اور گلوبل ٹیمپریچر رائز ہونے سے جہاں انسانوں کو اس سے خطرہ ہو رہا ہے، ہمارے جنگلات کو خطرہ ہو رہا ہے، وہیں سمندروں کو بھی بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ اور اب سمندروں کو خطرات کیسے ہیں لاحق، اس کے لیے صبح میں نے کام کیا، اور میں نے یہ کام کیا کہ میں خود سمندر کے اندر گیا اور میں نے جا کے دیکھا کہ آخر سمندر کی طبیعت خراب کیسے ہو رہی ہے۔ تو آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر اور دکھاتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں پھر۔ جدید دور کا انسان خلاؤں میں زندگی تلاشنے میں مصروف ہے، لیکن اسی سیارے پہ ایک ایسی دنیا بھی موجود ہے جو زندگی سے بھرپور ہے، جس کی ہم دریافت ہی نہیں کرتے۔ یہ ہے سمندر کی دنیا۔ اور یہ ہے اس دنیا کی بقا کا ضامن، کورل ریفز، سمندری باغات، مونگے، جہاں سے سمندری زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مونگے دنیا بھر کے 500 ملین سے زائد افراد کی خوراک اور آمدن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ذریعہ ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کورل ریفز کے جو اردو میں جنہیں مونگے کہا جاتا ہے وہ کتنے ضروری ہیں سمندری حیاتیات و نباتات کے لیے، اور پاکستان کے پانیوں میں کورل ریفز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ ہزار کلومیٹر سے زائد کی پاکستانی سمندری پٹی بھی ان مونگوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن اب ان کو ہے خطرہ، یہ مر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ مونگے چرنا آئلینڈ، استولا آئلینڈ اور ماڑا، گوادر اور بلوچستان میں جیونی کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ ان کی لگ بھگ 55 اقسام سمندری آلودگی اور ساحلی پٹیوں پہ تیزی سے ہونے والی تعمیرات سے شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ رنگ برنگی مچھلیوں کی خوراک بھی مہیا کرتے ہیں، اور ان کا گھر بھی یہی رنگ برنگے مونگے ہوتے ہیں۔ یہ مونگے، یہ کورل ریفز سمندری حیات کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور ان کی موت سمندری حیات کی موت نہیں، سمندر سے جڑی بہت بڑی آبادی اور اس کی معاش کی موت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے کورل
डैमेज हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है और क्या हम इन्हें बचा सकते हैं, चलिए चल के जानते हैं। मैं तब तक एक और टाइप मार लूँ। तो जनाब आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे साथी एंकर हैं फैसल साहब, वो वहाँ पर गए और स्कूबा डाइविंग की। हाउ वाज एक्सपीरियंस? ये तो मैं अल्फाज में शायद बयान भी नहीं कर सकता। और जैसे लगता है जैसे दुनिया जो है वो थम सी गई है, रुक सी गई है, वक्त रुक सा गया है। लेकिन इतने खूबसूरत एक्सपीरियंस के बाद जब आपको ये पता चलेगा कि जो समुद्री आलूदगी है और जो मैन मेड भी जो पोल्यूशन है उसकी वजह से कितनी ज़्यादा इन कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये देख के भी और इसको बयान करते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है। तो इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौज़म खान साहब, टेक्निकल हेड WWF मौजूद हैं। मौज़म साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके अलावा सैयद खिज़र शरीफ मौजूद हैं जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, स्कूबा डाइवर भी हैं और बाय प्रोफेशन तो टेलीकॉम से वाबस्ता हैं। बट खिज़र वो शख्सियत हैं जिन्होंने गालिबन सबसे पहले ये कोरल ब्लीचिंग को रिपोर्ट किया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपसे खिज़र भाई स्टार्ट करते हैं। ये आई गेस 2020 की बात है, 2020 अक्टूबर जी, जब आपने चरना आइलैंड पे डाइव किया। चरना आइलैंड डाइव तो मैं कोई पिछले 8 साल से कर रहा हूँ, लेकिन 10 अक्टूबर को 2020 को जी जब मेरा जाना हुआ तो कोरल ब्लीचिंग देखी बाकायदा। मतलब कोरल वाइट हो गया, सफ़ेद होना वो मरने की निशानी होता है। और कोरल की सिग्निफिकेंस वो तो मौज़म साहब बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, वो इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। लेकिन पिछले 8 सालों में कभी इस तरह की चीज़ नहीं देखी। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक पे बात भी कम होती है, हमारे यहाँ लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हमारा जो लोकल मीडिया गुज़िश्ता कुछ सालों में थोड़ी बहुत इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, लेकिन सहरासिल गुफ्तगू नहीं हो सकी। बकौल पाकिस्तान के मकबूल तरीन शायर जॉन एलिया कहते हैं कि वो उनका शेर है, एक ही हादसा तो है और वो ये कि बात नहीं सुनी गई, बात नहीं कही गई। तो बात ये है कि बात नहीं कही गई और सुनी भी नहीं गई। जो हमारे यहाँ गंद बला हम समंदर के हवाले कर रहे हैं, अपने हाथों से ख़ुदकुशी कर रहे हैं, ऐसा है। और वो कोरल ब्लीचिंग होना ये मतलब मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने सालों वीडियोस और पिक्चर्स निकाली हैं पानी के अंदर। एक अलग दुनिया है, एक अलग आपको एक अलग इन्वायरमेंट में ले जाती है। वो आपने एक्सपीरियंस किया है बज़ात ख़ुद, कितना खूबसूरत वो माहौल है। और उसके बाद जब आप उसको आंखों से मरता हुआ देखेंगे तो मतलब नेचर के साथ इस तरह से होना, और फिर उसके ऊपर जुल्म ये है, सितम ये है कि उसके लिए लोग जागते भी नहीं हैं। उसके लिए ऐसा भी नहीं देखा गया कि इक़दामात किए जा रहे हों या हमारे अंदर कोई सेंस ही जनरेट। हमारे यहाँ कोई रेगुलेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का फुकदान है। रेगुलेशन होगी तो चीज़ों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तिजारती सरगर्मियाँ हमारे यहाँ, फिर वो माहौलियाती आलूदगी और बहुत सारी वजूहत हो सकती है। मैं उसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। कोस्ट लाइन पे भी जितनी जो मतलब हमारी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी, सिंध से लेके बलूचिस्तान, अमेजिंग। मैंने कुछ दोस्तों के साथ 2018 में मौज़म साहब गवाह हैं उसके, हमने एक शिपरैक एक्सप्लोर किया था और वो गिडानी की तरफ। वो क्या खूबसूरत उसकी मतलब उधर मरीन लाइफ आप नाकाबिले बयान है अल्फाजों में। चले, अब यही चीज़ जो कि खिज़र भाई ने की है, अब ये सवाल मैं मौज़म साहब से करता हूँ। मौज़म साहब, मैं चाहूँगा कुछ तो हमने कोशिश की बताने की लोगों को, कुछ आप बताएं ये कोरल रीफ्स ये क्यों ज़रूरी हैं, ना सिर्फ ये कि समुद्री ज़िंदगी के लिए बल्कि समंदर से बाहर की ज़िंदगी के लिए भी। ऐसा है कि कोरल एक ऐसा इकोसिस्टम है। पहली बात तो है कि हम खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी नेमतें दी हैं, खुशकी पे दरियाओं में पहाड़ हैं, समंदर हैं, उस समंदर में भी अल्लाह ताला ने हमको हर तरह से नवाजा है। लेकिन कोरल रीफ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव इलाके पे हैं। 4 से 5 जगहों के अलावा कोरल नहीं मिलते, और कोरल रीफ कहीं पर भी नहीं है। रीफ का मतलब होता है एक पूरा इकोसिस्टम बनना। वो एक फिनोमेना है, वो हमारे पास ना बनने के जो सबब हैं, उसके सबसे बड़े सबब मानसून का रिवर्स होना, टेम्परेचर का लो जाना और समुद्र में टर्बिडिटी है। तो कोरल के पैचेस मौजूद हैं हमारे पास। और कोरल बेसिकली एक समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी कॉलोनी होती है एनिमल्स की। बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि आँखों से तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन उनकी अगर आप डिटेल देखें तो समझ में नहीं आती। ये कोरल ख़ुद ग़िज़ा पैदा नहीं करते हैं, ये जेली फ़िश के रिश्तेदार हैं, लेकिन इनमें ग़िज़ा पैदा करने की, खाने की सलाहियत नहीं होती।
تو یہ ایسا ہے کہ جو سمندر میں کائی ملتی ہے ان کی کچھ ایسی اقسام ہے کہ جن کو اپنے جسم میں رکھ لیتے ہیں، ان کو تحفظ مل جاتا ہے اور وہ ان کے لیے غذا پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کورل کا ایکو سسٹم پھر اس کے علاوہ چونکہ اتنا ڈائیورس ہیبیٹاٹ ہے کہ اس میں دنیا بھر کے اور جانورات ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے، لیکن اگر کوئی حالات خراب ہوں جس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے مہمان کائی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کو اپنے جسم سے نکال دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ جب نکل جاتے ہیں تو کورل ڈیڈ ہو جاتا ہے اور پھر زندہ ہونے کے چانسز نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی بھی چیز ڈیڈ ہو جائے تو اس کو ریوائیو نہیں کر سکتے۔ جب وہ اس میں سے وہ قیمتی جو ویڈ ہوتی ہے، الجی ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے تو ان کا رنگ ختم ہو جاتا ہے، تو سفید ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو بلیچنگ کہتے ہیں۔ تو یہ جب بلیچنگ کا فنومنا اکتوبر 2020 میں رپورٹ کیا تو میں نے انٹرنیشنل جو سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی بتایا، تو ان کے لیے انتہائی پریشان کن بات تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کورل بلیچنگ پھیل رہی ہے، خاص طور پہ پرشین گلف کے علاقے میں، اور اس کو لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ہے، لیکن بہت سارے لوکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ کچھ ہمارے پاس کلائمیٹک چینجز بھی آئی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ علاقہ یہ جو اتنا قیمتی علاقہ ہے، لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ یعنی چرنا اور اسٹولا آئی لینڈ دو ہمارے پاس کھلے سمندر میں جزیرے ہیں، ان دونوں میں ہمارے پاس یہ موجود ہے، لیکن چرنا کو تو ابھی میرین پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور اسٹولا کو، لیکن چرنا کے لیے ہم کوشش جاری کیے ہوئے ہیں کہ اس کو بھی ڈکلیئر کیا جائے، تاکہ جو اس علاقے میں سرگرمیاں ہیں جس میں کچھ تو شوقیہ ڈائیورس کی ہیں، خضر شریف ہیں، آپ نے بھی ڈائیو کیا، یہ سمجھ لیجئے کہ جو ڈائیونگ کو تو پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے ہر آدمی کو معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، ایز اے سائنٹسٹ بھی ہمیں جو کچھ ڈائیونگ سے پتہ چلا ہے، جو ایسے لوگوں کی ڈائیونگ سے وہ ہمارے پاس پہلے معلومات نہیں تھی، لیکن کچھ ڈائیور ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بالکل مکمل تجربہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے پاس ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ کورل پہ چل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو انڈسٹریل سرگرمیاں ہیں اس علاقے میں وہ بھی بہت تیزی سے بڑھ گئی ہیں۔ وہ علاقہ پہلے ہی انڈر سٹریس تھا، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا شپ بریکنگ یارڈ اس سے زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، اور اب مزید اس طریقے کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو اس میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ خضر بھائی، یہ بات جو کہ مرین پروٹیکٹڈ ایریاز جو ہے اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، تاکہ وہاں کی نہ صرف کورل ریفز بلکہ وہاں کی جو سیڈ بایو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے، پانی بھی آپ کا ہیلدی رہے۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے ٹورزم بوم کرتی گئی پاکستان میں، اسی طرح یہ آلدو کہ اتنی جو واٹر ٹورزم ابھی تک بوم میں آئی ہی نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوا وہ ہوا یہ کہ بہت ہی ارسپانسیبل سا رہا۔ ٹرک کے ٹرک بھر کے، میں اصطلاح استعمال کروں لیکن ٹرک کے ٹرک بھر کے لوگ جاتے رہے چرنا پہ، انہوں نے لائف جیکٹ پہنی، انہوں نے چھلانگیں لگائیں، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس نے بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس تمام تر معاملے میں۔ وہ یہ بات تو الگ ہے کہ جتنی بھی وہ ہو رہی ہے کنسٹرکشن، وہ تو اس میں حصہ ڈال ہی رہی ہے اپنا۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ جوگ در جوگ لوگ جو گئے، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، پبلک اویئرنیس ضروری ہے، سیوک سینس ضروری ہے۔ میں جاؤں، اسنورکلنگ کروں، لائف جیکٹ پہنوں، کود جاؤں، انجوائے کروں، ٹھیک ہے، ٹورزم بڑھ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر میں جا کے وہاں پہ بریانی کے ریپرز پھینکوں، ڈبے پھینکوں، مشروبات کے کینس پھینکوں، گندگی مچاؤں، وہ ڈیمیج کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں وہ اچھی بات ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہوگی، ان کو پتہ چلے گا کہ ہم اگر اپنی ہی جگہ کو، اپنے ہی گھر کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سمندر ہمارا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو اگر ہم گندا کر دیں گے تو انفارچونیٹلی اس کے بعد جو اس کے اثرات ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں۔ تجارتی سرگرمیاں اور دیگر مالیاتی جو ہم اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو کم از کم کر سکتے ہیں۔ سی وی یو پہ آپ دیکھیں کس طرح سے اب کچھ جا کے کچھ بہتری صفائی ستھرائی کا ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں خود اویئرنیس پیدا کرنی پڑے گی اپنے گھر میں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، دوست احباب کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ جو کووڈ کے دنوں میں تھرموکول کی جو مگز اور کپس آئیں، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا گاربیج جمع ہوا، اور یہ گاربیج کس طرح سے اس کو ڈسپوز ہوگا، یہ سمندر میں جاتا ہے۔ بے تحاشا چیزیں، مطلب میں نے بڑی بڑی سٹنگ ریز، مورے ایلز کی جوگ در جوگ اتنی دیکھی ہے، لیکن یہ جو میں ابھی پچھلے کچھ سالوں میں چرنا کے اطراف بہت رچ مرین لائف تھی، وہ
میں نے بہت معدوم ہوتی ہوئی دیکھی ہے. اچھا، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلف اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، سیوک سینس بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیں ہمارے سمندروں کو بھی آلودگی سے بچانا ہے. ہمارے یہاں سر یہ کانسیپٹ تو ہے کہ اگر ہم سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اپنے جو ہے وہ سیلف کو کیسے بہتر رکھنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس سمندر میں ہم ڈائیو کر رہے ہیں، جس سمندر میں ہم جا رہے ہیں، یہاں بھی ایک زندگی ہے، یہاں بھی نیچے ایک الگ دنیا آباد ہے، اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ وہاں پر بھی جو مرین لائف ہے وہ ڈسٹرائے نہیں ہو. تو سر کیسے کریٹ کریں، ایک عام آدمی کو یہ سینس کیسے دیں کہ بھائی سمندر بھی صاف رکھے جاتے ہیں؟ ایسا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ جو ہم کثافت یا پولوشن کی بات کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے. میں آپ سب ذمہ دار ہیں، ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اویئرنیس کی بہت فقدان ہے ہمارے پاس ہر اعتبار سے. لوگوں کو چاہے وہ پلاسٹک کی تھیلی ہو، چاہے کوئی بھی استعمال کا سامان ہو، اور ہم اس کو بے دردی سے پھینک دیتے ہیں. اور کووڈ کے بعد سے تو پلاسٹک میں اور اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ جتنے ماسک ہیں یہ سب پلاسٹک کے اوریجن کے ہیں، جتنے ان کے پروٹیکٹیو گیئر ہیں سب ہیں، وہ سب سمندر میں الٹیمیٹلی اینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ذمہ داری ہماری ہر ایک پہ انڈیویجولی لازم ہوتی ہے کہ ہم اپنے پولوشن کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کریں. اویئرنیس نہ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو اس تباہی کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو کوڑا کرکٹ، پانی، گندگی جو سب سمندر میں جا رہی ہے وہ الٹیمیٹلی ایڈ اپ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سمندر الٹیمیٹ کوئی ڈمپ ہے اس میں ڈالتے چلے جائیں گے، اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. جس شہر کے اندر فگرز کے بارے میں تو ڈاؤٹ ہے، لیکن 12 سے 14,000 ٹن کوڑا ڈیلی جنریٹ ہوتا ہو، اس میں سے صرف 8,000 ٹن اٹھایا جاتا ہو، بقیہ تو الٹیمیٹلی انوائرمنٹ کا حصہ بنتا ہے. تو ہمارے جو ساحلی علاقوں میں جن جگہوں پر پہلے ہم شکار کیا کرتے تھے، کمرشل فشنگ ہوتی تھی جہاں پہ جھینگے پکڑے جاتے تھے، وہاں پہلے ایسا تھا کہ اگر آپ نے ایک جال ڈالا ہے، ایک جھینگے کی جال کی میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اگر جھینگے کے جال میں آپ نے ایک ڈالا ہے تو تقریباً 100 kg جھینگا آتا تھا. 1 یا 2 kg ایسی چیزیں ہوتی تھی جن کا انسان کو اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا. لیکن آج اگر آپ ان جگہوں پہ جال ڈالیں تو اس میں تقریباً 100 kg کے اندر 99 kg تو کوڑا ہوتا ہے، اور 1 یا 2 مچھلیاں ہوتی ہیں، 1 یا 2 جھینگے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا جو کوڑا ہے یہ ایسیمیلیٹ نہیں ہوتا. انسان نے جو پہلا پلاسٹک آج سے پہلے بنایا ہوگا تقریباً 120 سال پہلے، وہ بھی ماحول پہ ایبزارب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو منیمم 500 ایئر چاہیے. تو کوڑا ایڈ اپ ہوتا چلا جائے. اچھا سر، مجھے اب یہ بتائیں کیونکہ ہمارے پاس آخری چند منٹس ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ سیمنٹڈ بلاکس، میں نے دیکھا تھا یو ایس اے میں جہاں بھی بلیچنگ ہو رہی تھی، وہ بلاکس نیچے پھینکتے ہیں، اس پہ پھر ریفس بنتے ہیں. ہمارے یہاں اس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ چند سال پہلے ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان سے ریکویسٹ کی کہ آرٹیفیشل ریف کہلاتی ہے اس کو بنائی جائے. تو فشریز ڈپارٹمنٹ نے ایک باقاعدہ ایک پلان کے تحت پہلا جو آرٹیفیشل ریف ہے وہ جیوانی کے علاقے میں بنایا ہے. اس کو ہم نے علاقے کو آئیڈینٹیفائی کیا، جو ڈیزائن تھا جو بلاک ڈالنے کا اس کو ڈالا گیا، اور وہ پچھلے سال جنوری کے مہینے میں سمندر میں ڈال دیے گئے ہیں. اور تقریباً 1 سے 2 سال لگتا ہے اس کو اسٹیبلائز ہونے کے لیے. بنیادی طور پہ اس پروگرام کا نام تھا کہ فش ایٹ یور ڈور اسٹیپ، یعنی آپ کو اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں جہاں یہ آپ کے گھر کے قریب. یعنی کہ یہ جو آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے، اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب جیسے یہاں پہ ڈائیو کیا، اگلی ڈائیو جو ہے وہ جیوانی پہ ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، خضر بھائی تھینک یو سو مچ، محترم صاحب تھینک یو سو مچ. بہت ہی اہم نے گفتگو کی ہے، اور یہ سمندر کے اندر چھپا ہوا ایک معاملہ ہم آپ کے سامنے لائیں. امید کرتے ہیں کہ جس طرح بلوچستان حکومت نے اس پہ نظر کی ہے، سندھ حکومت بھی اس پہ نظر کرے گی، اور یہ جو سمندری آلودگی ہے اس سے جو ہمارے کورل اور کورل ریفس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ آگے نہیں پہنچے گا. آگے نہیں پہنچنا چاہیے. تو یہاں پر وقت ایک بریک کا، کہیں مت جائے گا، واپس آ رہے ہیں اور پھر کچھ مزید چیزیں ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. تو جناب، اندیکھا پاکستان میں آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سندھ کے ایسے علاقے کی کہانی جہاں دولہے کو شادی سے 1 ماہ پہلے تک لڑکی والوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے. بتائیں، کچھ لوگ تو ساری زندگی کرتے ہیں. ویسے دولہے کو بعد میں وہ ساری زندگی بھی کرے. دولہے کو پرکھنے کا ایسا انداز آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اب یہ قبیلہ کون سا ہے، ساحل جوگی سے جانتا ہے. یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہوئی. کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ کوئی سکھر کے گاؤں خمیسوں والوں سے پوچھے.
गांव खमीसों में सदियों से यही रिवाज चल रहा है। शादी करनी है तो लड़के को कड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा, 1 माह लड़की वालों की खिदमत करना पड़ेगी। यही रस्म है, यही रिवाज। ये रस्म जो है ये हमारी अभी की बनी हुई नहीं है, ये हमारे पता नहीं बाप दादाओं से भी पहले की रस्में बनी हुई है। पहले तो हम ये कहते थे कि अपनों में रिश्ता नहीं करते थे, जब वो रिश्ता करते हैं उसके बाद भी 6 महीना साल हमारे पास उस बच्चे को रहते हैं, क्योंकि उसकी चाल चलत देखे कि वो कैसा है। अगर देखो खुदा ना खास्ता उसका शोहर मर गया औरत का, वो भी ससुराल वालों की होती है, हम वापस नहीं लेते। जोगी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला 25 साला अताउल्ला दुल्हन की तलाश के लिए शिकारपुर से सक्खर आया, लेकिन इसे पहले से ही अंदाजा था कि इसे भी मेहनत करना होगी। दिल जीत लिया तो रिश्ता, हार गया तो बात खत्म। मेरा बेटा गया था 1 महीने के लिए, वो बहुत ससुराल की खिदमत भी की, उन्हें बहुत भला अच्छा काम किया। उसको बेबी लेकर आपकी आया है, बहुत खुश है, हम भी सारे लोग खुश हैं। जोगियों के 7 कबीले 400 साल से यही रस्म मना रहे हैं। सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर, जैकबाबाद के कई इलाकों में दूल्हे को परखने का यही वाहिद रास्ता है। अताउल्ला 1 माह तक लड़की के घर रुका, पहले ईंटें बनाई, फिर 15 दिन खेती बाड़ी की। भट्टे वालों ने 1 दिन की 250 रुपए दिहाड़ी दी। मैं इधर 1 महीने तक रहा, अपने ससुर की खिदमत की और अब मैं अपनी दुल्हन लेकर जा रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर मैं खेती बाड़ी भी करता हूँ, ईंटें भी बनाता हूँ और भट्ठे पे काम भी करता हूँ। मंगनी से शादी तक लड़के वाले लड़की की शक्ल देख सकते हैं, ना ही बात करने की इजाजत है। खिदमत गुजारी की ये रस्म नहीं, जोगी कबीले का हर फर्द इससे गुजरा है, मैं खुद भी। तमाम मामलात बड़े बूढ़े तय करते हैं। 1 माह तक लड़का जो कमाएगा उसी रकम से लड़की का जहेज मुकम्मल होगा। लड़की वाले कुछ दें तो वो उनकी मर्जी। ये महीना पूरा गुजर गया है, हमारी खिदमत कहिए, समझे। आपकी यही दुआ है जो को इनके अल्लाह कुछ करे, समझे। जोगियों का मानना है कि सदियों पहले शुरू होने वाली ये रस्म उनकी बेटियों के रिश्ते और मुस्तकबिल बचा रही है। शादियां टूटने या फिर तलाक का तनासुब तकरीबन 0 है। हमारी बिरादरी में तलाक कम है, इसके लिए तो छोकरे को माना देख कर लेते हैं, नहीं तो शरीफ है तो फिर उसमें कोई माना झेड़ा झगड़ा नहीं होता है। हर रस्म के बाद शादी यानी हैप्पी एंडिंग कमाल होती है। दूल्हे को हाथ में मेहंदी लगाकर ढोल बजाना पड़ता है। देखें 1 महीने की खिदमत के बाद ये दूल्हा कितना खुश था, खुद ही अपना ढोल बजा रहा था। क्या मेहनत मजदूरी की उसने कहा। उसके बाद फिर मंगनी से लेकर शादी तक 1 महीने तक मैंने उसने खिदमत की है ससुर की। हाँ, खिदमत भी की है, उनकी रस्म होती है भाई। इसको किसी ने बताया नहीं कि 1 महीना इसकी खिदमत ससुर की है, अभी सारी जिंदगी खिदमत और करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। दीगर अहम मामलात। PSP कारकुनान के कत्ल से मुतालिक केस की हुई समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने MQM कारकुनों की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। मजीद भी जानेंगे, लेकिन PSP कारकुनान के कत्ल से मुतालिक केस की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने MQM के कारकुनों की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। ATC ने मुल्जिमान दानिश और रहीम को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
मकतूलीन के पीएसपी में शामिल होने से बानी एमक्यूएम और नदीम नुसरत नाराज थे। प्रोसिक्यूटर का ये कहना है। प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि बानी एमक्यूएम और नदीम नुसरत की हिदायत पर साउथ अफ्रीका नेटवर्क ने कातिल कराया, लेकिन फिर हुआ यूं कि एटीसी ने, जिन्होंने मुल्जिमान दानिश और रहीम को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, तो सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम के कारकुनों की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। आज की आम हेयरिंग है। पीएसपी कारकुनान के कत्ल से मुताल्लिक केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम कारकुनों की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। एटीसी ने मुल्जिमान दानिश और रहीम को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट केपी बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। केपी के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाब मुलतवी करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और हाई कोर्ट सुने बगैर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मौखर किया गया। वकील इलेक्शन कमीशन का ये कहना था, उनका ये भी कहना था कि 1 फरवरी की समाअत का नोटिस 2 फरवरी को मौसूल हुआ। नोटिस मिलने तक हाई कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात मौखर कर चुका था। दरखास्त 5 अजला की थी, इलेक्शन 18 अजला का मौखर कर दिया गया। तो ऐसे में एक और अहम हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए, जबकि जो वकील है इलेक्शन कमीशन के, उनका कहना है कि हाई कोर्ट सुने बगैर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मौखर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि 2 फरवरी को 1 फरवरी को होने वाली समाअत का 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला और जब तक हमें नोटिस मिला उस तक केपी की जो अदालत थी वो पहले ही इंतखाबात का दूसरा मरहला मुअत्तल कर चुकी थी। 5 अजला के हवाले से दरखास्त आई थी, लेकिन तमाम 18 अजला में होने वाले इंतखाबात को मौखर कर दिया गया अदालत की जानिब से। इस पर जस्टिस आयशा मलिक का ये कहना था कि मौसमी हालात को चेक करना इलेक्शन कमीशन का काम था, ना कि अदालत का, और इतनी जल्दबाजी में आखिर अदालत ने ऐसा फैसला क्यों किया। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और 14 फरवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले मुल्जिम को 6 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा के खिलाफ दायर अपील पर समाअत करते हुए मुल्जिम के वकील को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया है। ये अहम मामला है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले मुल्जिम को 6 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा के खिलाफ दायर अपील पर समाअत करते हुए मुल्जिम के वकील को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने मुल्जिम गुलाम हुसैन की अपील पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहली बीवी नीलम इम्तियाज़ से औलाद ना होने पर कुलसूम से शादी की। बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर मजिस्ट्रेट ने 6 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई। कानून की नज़र में फैमिली कोर्ट को सज़ा देने का इख्तियार है, मजिस्ट्रेट को नहीं है। सेशन कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रखा। मुकामी सेशन कोर्ट ने भी हक़ाइक़ के बरअक्स फैसला सुनाया। मुल्जिम के वकील ने इस्तदा की कि मुल्जिम ने सरेंडर कर दिया है, अदालत सज़ा मुअत्तल करे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए दरख्वास्त गुजार के वकील को मजीद दलाइल देने की हिदायत कर दी है। चेयरमैन नजाती काउंसिल क़िबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला अयाज साहब, बहुत शुक्रिया हमसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, ये बड़ा, एक तो ये भी बड़ा अहम मामला है, आपसे पेशावर वाले मामले पे भी बात करेंगे, लेकिन ये जो इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले मुल्जिम को 6 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा के खिलाफ जो अपील दायर हुई थी, मज़ीद दलाइल के लिए तलब किया गया है। सर, ये मुझे बताएं कि क्या कहता है इस पर हमारा लॉ और क्या होना चाहिए इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने पेश किया। ये इस मसले में यकीनन जो हमारा मौजूदा कानून है और जो शरई सूरत हाल है, दोनों के दरमियान एक टेंशन की कैफियत मौजूद है। कानून में तो ये बात ज़रूरी है कि दूसरी शादी के लिए सालिसी व मुसालहती कौंसिल जो लोकल सतह पे होती है उसकी तरफ जाना पड़ता है। उसकी इजाज़त के बाद फिर शादी की इजाज़त होगी, और अगर ऐसी इजाज़त ना हो तो फिर दूसरी शादी पर सज़ा है। तो ये कानून तो 1961 फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है। लेकिन जहाँ तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिश का ताल्लुक है, तो उस सिफारिश में यह है कि इस किस्म की किसी इजाज़त की ज़रूरत दूसरी शादी के लिए मौजूद नहीं है। चुनांचे ये मसला जो है अदालतों में हल होता है मौजूदा कानून की रोशनी में। तो ये जो आपने जिस वाक़े की मिसाल दी है, ये भी फैसला हुआ है कानून की रोशनी में।
शरीयत के हवाले से इसमें सूरत हाल मुख्तलिफ। अच्छा क़िबला साहब, इससे पहले हमने अपने नाजरीन को एक बड़ा ही अंदोनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े के हवाले से बताया। पेशावर में बेटे की ख्वाहिश पे एक आमिल ने एक ख़ातून के सर में कील ठोक दी और ऐसी कील ठोकी कि उनको अस्पताल जाना पड़ गया और कील ऐसी ठोकी कि वो उनके दिमाग तक जो है वो कील पहुंच चुकी थी। क़िबला साहब, इस तरीके के जो जाली पीर हैं, जो जाली आमिल हैं, यकीनन ये माशरे का नासूर बनते जा रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ हुकूमती कार्रवाई पे सबसे पहले बताइएगा, उसके बाद मैं आपसे दूसरा सवाल देता हूँ। देखिए, ये वाक़या हुआ है गुज़श्ता दिनों, इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर एक जहालत की सूरत हाल है। मसलन इस खातून को या इसके ख़ानदान को क्यों इस किस्म की हरकत करनी चाहिए थी, इसलिए कि जहालत है। और फिर इस किस्म के पीरों की मौजूदगी खुद मुआशरे के लिए एक नासूर की हैसियत है रखती है। और इस सिलसिले में भी इस बात की ज़रूरत है कि रियासत और जो सरकारी इदारे हैं वो हरकत में आएँ। मेंबर महराब का भी अपना किरदार है कि वो मुआशरे का जो जहनी लेवल है, शऊर का लेवल है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें और मना करें इस किस्म की हरकतों को। अल्लाह ताला ही औलाद देती है, अल्लाह ताला ही औलाद देता है, ये कुदरत के काम है। और नरीना औलाद की ख्वाहिश यकीनन होती है, लेकिन ये भी अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। तो ये सूरत हाल हमारे मुआशरे के अंदर है, इसके लिए बहुत काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आपके इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सर, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ये जो जाली आमिर हैं, जाली पीर हैं, ये कसरत से इस माशरे में मौजूद हैं और ये वो काली भेड़ें हैं जिनका लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि ये ठीक भी हैं या नहीं है। तो सर, इनके ख़िलाफ़ फिर कोई क्रैकडाउन क्यों नहीं किया जाता? यकीनन क्रैकडाउन किया जाना चाहिए। इसके लिए मेरे ख्याल में 2 साल हुए एक बिल भी आया था वजारत मजहबी उमूर की तरफ से। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने उस बिल पे काम किया और दोबारा इरसाल कर दिया है। तो अब उस बिल की तरफ आना चाहिए कि वो बिल बाकायदा एक्ट की शक्ल इख्तियार कर ले और इस सिलसिले में जामे कानून बन जाए और कोशिश ये की जाए कि उसके तसलसल में इंतज़ामी इक़दामात भी हों और फिर कानूनी हवाले से भी इक़दामात। ठीक। अच्छा सर, जिस तरह दीन के नाम पर ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये जाली आमिल, ये जाली पीर, जो लोग हैं वो भी बेतहाशा इन लोगों के पास जाते हैं और उनको ऐसे लगता है कि इनके पास जाकर, इन जाली पीरों के पास जाकर उनका ये मसला हल हो जाएगा। तो जिस तरह आप शऊर की बात कर रहे थे, तो अब किस तरह आवाम को ये शऊर दिया जाए कि ये जो है वो इनको डिफरेंस फील हो कि कौन ठीक है और कौन नहीं है? यकीनन इस सिलसिले में जो जहन साजी के हमारे इदारे हैं, निसाब है, ज़रा इब्लाग हैं, मेंबर महराब है, स्कूल कॉलेजेस हैं, तो ये वो जहन साजी के हमारे यहाँ रिवायती इदारे हैं कि जिनको बरूए कार लाकर जहनी सतह जो है लोगों की बुलंद की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क़िबला साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये वाक़यात जो कि हमारे माशरे में जन्म लेते हैं, कई मरतबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और लोगों के ज़ख्मी होने से लेके उनकी जान तक जा चुकी है। लेकिन अब ये लोगों के ऊपर मुनहसर करता है कि आया वो अपनी जान पे खेलने तक राज़ी हैं या फिर वो अपनी सोच बदलने के लिए राज़ी हैं। क्योंकि औलाद बेटी हो या बेटा हो वो अल्लाह की तरफ से है और औलाद जैसी भी हो वो नेमत है, ये जाके उनसे पूछें जिनके पास औलाद नहीं है। बिल्कुल, और इस तरह के मामलात में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और जो आपका कामिल ईमान है वो अल्लाह ताला पर ही होना चाहिए। तो नया दिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग है जो आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। मशहूर तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी की आखिरी किस्त पाकिस्तान में नशर हो गई। इस ड्रामे ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत के नए रिकॉर्ड्स बनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी फरमाइश पर यह ड्रामा उर्दू ज़बान में PTV पर नशर हुआ, तो हमने सोचा क्यों ना इस एपिक किरदार, 2 किरदार जो सबसे एपिक थे, एक तो अर्तुगरुल गाजी और दूसरे हालिमा सुल्तान, इनको पाकिस्तानी आवाज़ों ने इन किरदारों में जान डाली। आज आपकी मुलाकात इन आवाज़ों से करवाते हैं। तो हमारे साथ
यू नो स्टार्टिंग विद द लेडी फर्स्ट ऑब्वियसली, हरीमा सुल्तान की जिन्होंने डबिंग की, राबिया किरण राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने देखा होगा वो जो घोड़े पे तलवार के साथ जो आ रहे हैं कि जिन्होंने इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया, एहतसाम हमारे साथ मौजूद हैं। सर मेरी वो वाली बेस तो नहीं है, लेकिन हम उससे इसलिए रिलेट कर सकें क्योंकि हम देखते रहे हैं और इतना देखा है कि वो आवाज़ हमारे जहनों में रच बस गई है। इंट्रोड्यूस मैंने आपको पहले करा, सवाल मैं आपसे पहले करूँगा। एहतसाम भाई, कितना अरसा लगा इस पूरे ड्रामे को डब करने में? एपिसोड तो लातादाद और बहुत ही ज़्यादा थे, कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोजेक्ट को करने में? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ मदऊ किया, एक रिकग्निशन है हम काम की और तमाम फ़नकारों की भी। तकरीबन 2 साल हमने 2019 के कोविड जब शुरू हुआ तो उसके फ़ौरन बाद शुरू किया था और उस वक्त से लेके और लास्ट मंथ तक हमने इसको ख़त्म किया है, तो ऑलमोस्ट 2 साल तो हो गए। और जो आप एपिसोड्स की बात कर रहे थे तो अगर रबिया भी बताएं, मेरा ख्याल है कुछ 450 एपिसोड्स तो हमने किए हैं। तो इन 2 सालों में हम किसी के नहीं थे। आप कहीं आ जा नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर, सिर्फ हम नहीं, आर्टिस्ट नहीं, इवन हमारी डबिंग टीम, डबिंग डायरेक्टर खुर्रम जमशेद, पूरे प्रोजेक्ट शुरू होने से लेके अब तक, और हमारे कामरान नकवी जो कि एसोसिएट डबिंग डायरेक्टर थे, फिर टीम शहजाद और शेरोज़, और फिर हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स मरियम रिजवी और नाज़ी साहिबा, इन तमाम लोगों का, हम तमाम लोगों का ही इसमें ज़ाहिर है कंट्रीब्यूशन है। तो 2 साल आप यूँ समझ लें कि यहीं रहे। अब हम सोच रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, ये काम कर रही हैं, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है और मैं अब सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद फिर शुरू चलिए जी, रबिया क्या कर रही है, रबिया से जानते हैं। रबिया ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इससे पहले, इस प्रोजेक्ट के आने से पहले भी पाकिस्तान में डबिंग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। पिछले 10-12 साल से ये इंडस्ट्री अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अर्तुगरुल गाज़ी चूँकि इस हाइप के साथ आया कि पाकिस्तान एक तो टेलीविज़न पे नशर हुआ, फिर इमरान खान और गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व थी, फिर एक चीज़ हमें उस अंदाज़ में करनी थी, हर एक लफ्ज़ का ख्याल रखना था, जिस सदी से ये बिलोंग करता है वहाँ पर क्या रिवायात थी, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, किस तरह से अदब का ख़याल रखा जाता था, उस चीज़ को जस्टिफाई करने में भी हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है पूरी टीम ने कि हम हक़ अदा करें। तो जिस लेवल पर ये प्रोजेक्ट आया उसकी वजह से पजीराई हुई और आवाम ने ये जाना कि उप्स डबिंग हो रही है क्या कर रहे हैं आप लोग। और फिर हमने चूँकि BTS रिलीज़ किए KG प्रोडक्शंस की जानिब से, तो हमने ये दिखाया कि ऐसे काम होता है। हम लाइन कहते हैं, सामने से रिजेक्शन आती है, हम उसको 10 बार कहते हैं, 100 बार कहते हैं। तो जिस तरह से आप बता रहे हो कि आप एक लाइन बोलते थे फिर रिजेक्शन आती थी, प्रेशर कितना फील होता है कि एक कैरेक्टर जो कि इतना फेमस है और आप जब उसकी वॉइस ओवर करने जाते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। आप देखते हैं उसके एक्सप्रेशंस या आप उसकी अपनी वॉइस भी सुनते हैं कि यार मुझे यहाँ पॉज लेना है, ये इमोशनल डायलॉग है, ये यहाँ पे हैप्पी गो लकी कोई सीन आने वाला है। तो कैसे सबा ऐसे होता है कि हम जब सीन देखते हैं पहले उसको एक दफ़ा देख लेते हैं और आंखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सप्रेशंस में। तो आंखों में जो वो कैरेक्टर कह रहा है वो फील आनी चाहिए है। और ये आर्टिस्ट के ऊपर होता है कि वो एक तो परफॉर्म किस तरह से कर रहा है, वो इनहेल किस तरह से कैरेक्टर को करता है, क्योंकि सामने कैरेक्टर है, आप उस कैरेक्टर में उतर गए हैं। अब मैं हलीमा सुल्तान हूँ फॉर एग्जांपल, जो कि मैं थी इस प्रोजेक्ट में, तो मैंने फाइट अपने कैरेक्टर्स के लिए किया। मैंने कहा नहीं, ये डायलॉग हो ही नहीं सकता, बिकॉज राइट नाउ मैं हलीमा सुल्तान, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसको ऐसे कर लेते हैं। और फिर जब ये फाइट होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर काम देना, तो हम 2 ऑप्शंस रख लेते हैं, 3 ऑप्शंस रख लेते हैं कि अब जब मास्टर होगा तो फिर देखेंगे, फिर उसमें से चूज़ द बेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एहतसाम भाई कई सीन ऐसे थे कि जाहिर सी बात है ये इन दोनों किरदारों के दरमियान एक रोमानवी रिश्ता भी था और उसके साथ साथ वो एक सिपह सालार, लश्कर के सिपह सालार होने के साथ साथ वो एक शौहर भी है वो, और उसके ऊपर एक और भारी जिम्मेदारी है कि उसने ना सिर्फ दीगर ताकतों को शिकस्त देनी है बल्कि फैमिली को भी साथ लेके चलना है। यानी कि अगर मैं इसको कहूँ ऐसे कि एक 360 डिग्री कैरेक्टर था, ऐसे ही कि जहाँ पे उसने घुड़सवारी भी करनी है, तलवार से उसने जनाबी अली सरकोबी भी करनी है, और उसके साथ साथ जब वो वापस आना है तो उसने भी बताना है कि हलीमा मैं वापस आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को, ऐसे किरदार को कंसीव करने में कितनी मुश्किल पेश आती है? देखिए, मुश्किल चूँकि मैं 2007 से डबिंग कर रहा हूँ और उन चंद लोगों में से, सीनियर लोगों में से हूँ जो डबिंग 2007 बहुत पुराना अरसे से कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ना किरदार को समझना ज़रूरी है
کہ یہ ریئیکٹ کیسے کرے گا کسی بھی اپوزٹ کریکٹر کے سامنے. مثلاً یہ کہ والد کے سامنے ہے, اگر اپنی بات حق بات بھی کہنی ہے تو اس میں بھی ایک ادب کا خیال ہے. ماں کے سامنے بات کر رہے ہیں, والدہ کے سامنے, تو وہ بھی ایک ادب کا خیال. پھر جب آپ حلیمہ سے بات کر رہے ہیں, اگر وہ کوئی ایسا سین نہیں ہے جہاں پر کوئی ایسی بات ہے لڑائی جھگڑے والا معاملہ یا کوئی تنبیہ, تو اس میں آپ نے بالکل سافٹ ہو کر بات کرنی ہے. دوستوں سے ایک الگ لہجہ ہے, ساری چیزیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کریکٹر کو سمجھ لیں ایک بار, تو اس میں آپ اپنے ٹون کے ساتھ, اپنی آواز کے ساتھ ڈیفرنٹ ویریشنز دیتے رہتے ہیں. مشکل کام ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آسان ہے. ہم نے تو کر لیا اور ہم کرتے آ رہے تھے تو ہم نے کر لیا, لیکن یہ کہ ویسے ایک مشکل کام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ ڈرامہ, اس کی ڈبنگ کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, جو جس طرح کی کوالٹی ڈبنگ ہوئی ہے. اگر یہ کوالٹی ڈبنگ نہ ہوتی تو آپ اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے جس طرح سے اور ڈراماز بھی چل رہے ہیں, جہاں آپ کو آواز جو ہے وہ جیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی چہروں پر, کریکٹر پر, باڈی پر. وہ اس لیے کہ اس کو صرف ایک وائس اوور سمجھا جاتا ہے. یہ وائس اوور نہیں ہے خالی, یہ ڈبنگ ہے, اور آپ نے اس کریکٹر کے جوتے میں اپنا پیر ڈالنا ہے. آپ نے اپنا کچھ نہیں کرنا, جو وہ کر رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. میں آپ سے یہی سوال کرنے جا رہا تھا اور آپ نے مجھے اچھی لیڈ دے دی. ہم اس کو دیکھنے والے, ایک لے مین, وائس اوور انڈسٹری اور ڈبنگ انڈسٹری میں فرق نہیں کر پاتا. ایک تو چیز یہ, اس میں مجھے فرق کیجیے گا, اور دوسرا پھر آپ مجھے بتائیے گا لوکریٹو کتنا ہے, جس کو سیدھا سیدھا جو ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے نا, لڑکا کتنے کماتا ہے. تو یہ جو ہماری انڈسٹری ہے یہ کتنا کما کے دے رہی ہے, اور اگر نہیں کما کے دے رہی تو کتنا ٹائم لگے گا ایک وائس اوور آرٹسٹ یا ایک ڈبنگ آرٹسٹ کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں یار میں بھی اچھا کماتا ہوں. دیکھیں, وائس اوور اور ڈبنگ میں فرق یہ ہے جو میں نے آپ سے بات کی. آپ ایک کمرشل کرنے جا رہے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کی لائنز ہیں, آپ ان لفظوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کہ یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے, میں نے اس طرح سے ایکسپریشنز دینے ہیں, وہ ایک الگ گیم ہے. پھر اس کی ٹائمنگ اور ساری چیزیں, آپ نے کتنی تیز بولنا ہے, کتنے آہستہ بولنا ہے. ڈبنگ یوں ڈفرینٹ ہے کہ یہ مکالمہ ہے, آپ نے نارمل ڈائلاگس کی طرح اس کو ادا کرنا ہے. آپ نے اس کے بیسیکلی, اگر میں تھوڑا سا میوزیکل لینگویج میں بات کروں, میوزک سمجھنے والے لوگ ہیں, اس میں سروں کا بڑا فرق ہے. مثلاً یہ کہ میں آپ سے کہوں, صبا سے کہوں صبا کیسی ہو تم, اور میں کہوں صبا کیسی ہو تم, تو یہ فرق ہے. یہ آپ کے مکالمے کی جو چیز ہے وہ سامنے آنی چاہیے. تو ڈبنگ کا اور وائس اوور کا تو یہ فرق ہے. لڑکا کماتا کتنا ہے, یہ پہلے بہت مشکل تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈرامے سے پہلے انڈسٹری اتنی انوالو نہیں تھی جتنی اب ہوتی جا رہی ہے. میں چونکہ ریڈیو پاکستان سے ایز پروڈیوسر وابستہ, ربیہ ایک اور نیوز چینل سے وابستہ, تو ہم اپنی جاب کے ساتھ ساتھ یہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ابھی اتنا کام شروع ہو گیا ہے کہ ایسے آرٹسٹ بھی ہیں جنہوں نے 4-5 سال پہلے کام شروع کیا اور ابھی ان کے پاس وقت نہیں ہے, وہ پورے ہفتے کام کر رہے ہیں, اتنا زیادہ کام ہے. پیڈ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں, کم ہے لیکن بہتر ہے, اچھا ہو گیا ہے اور یہ اچھا ہوتا جائے گا. جو آخری آپ کا نقطہ ہے وہ یہ کہ چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی. چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی کہ دیکھیں, پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا 99, 2000, ارلی 2000 میں آپ نے دیکھا کہ ایک بوم آیا آئی ٹی انڈسٹری, اس کے بعد ڈفرینٹ انڈسٹریز میں اس طرح سے جو ہے وہ بوم آتے رہے. لیکن آپ وہاں سے جاتے کہاں ہیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی سمت کیا ہے. اگر ابھی ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ بہت سارا کام کر لیں اور اس کی کوالٹی چاہے جیسی بھی ہو اور اس کی کوئی سمت نہ ہو, کوئی ڈائریکشن نہ ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ نقصان دے گا اس کام کو. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس انڈسٹری کو پھلتا پھولتا بھی نہیں دیکھنا چاہتے. وہ ہماری وہ ہر جگہ, لیکن ایسا کیوں؟ وہ ایسا ہے کہ وہ ٹرکش کانٹینٹ, فورن کانٹینٹ اور اس کے نام پہ, اور پاکستانی کانٹینٹ, اس پہ ایک بڑی طویل بحث جاری ہے جو کہ اب کافی حد تک کم ہو گئی ہے. اب لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ فورن کانٹینٹ نام کا بھی کوئی کانٹینٹ ہوتا ہے, اور یہ دنیا بھر میں چل رہا ہے اور اس کی ایک پوری انڈسٹری ہے. تو آہستہ آہستہ وہ چیز سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. بٹ ڈائریکشن امپورٹنٹ ہے, اور بہت سارے لوگ, وہ لوگ جن کا ڈبنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اگر اب وہ ڈبنگ کر رہے ہیں تو وہ یقیناً نقصان پہنچے. اب یہی سوال میں آپ سے کروں کہ جناب علی, لڑکی کتنا کماتی ہے؟ ہاں, اور اس پہ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے, اور اس پہ نظر بھی نہیں رکھنی چاہیے, لیکن میں اس کو ایز این انڈسٹری, یہ میرا سوال ہے, اور اچھا پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اس کا اگلا سوال یہ بھی, اس سے میں نتھی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جس طرح فقدان ہے ٹریننگ اکیڈمیز کا, جرنلزم میں بھی, اس اینکرنگ فیلڈ میں بھی, اسی طرح یہاں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں. کیا اس طرح کے معاملات ہیں کہ ہمارے پاس یہاں ٹریننگ اکیڈمیز کا فقدان ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی ٹریننگ اکیڈمیز ہیں, وہاں سے وائس اوور آرٹسٹ بھی آ رہے ہیں, ڈبنگ آرٹسٹ بھی آ رہے ہیں, پیسے بھی اچھے آ رہے ہیں؟
حقیقت بات کہوں گی اور وہ تلخ بات ہے کہ ٹریننگ اکیڈمیز وغیرہ نہیں ہیں. ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ پروڈیوس کر رہا ہو وائس اوور آرٹسٹ. اور اگر پروڈیوس کرنے کی بات ہو تو عموماً ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں انجینئر پائلٹ اس لیے بنانا ہے کیونکہ پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور بڑی وائٹ کالر اچھی جاب تو بناتے نا کہ برابر والی زرینہ ڈاکٹر بن گئی ہے تو ہمارا بچہ کیسے نہیں بنے گا, ہماری ناک کٹ جائے گی. ہاں, تو ہم عموماً اپنے بچوں کو ان پروفیشنز میں دیکھنا چاہتے ہیں گرو کرتے ہوئے جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید سکون ہے, آسانی ہے اور بڑا پیارا لگے گا ہمارا بچہ وہ کوٹ پہننے کے بعد. لیکن اگر پروڈیوسرز ہم پروڈیوس کرنے لگیں وائس اوور آرٹسٹ تو نہ ایسی کوئی انڈسٹری ہے بنانے والی خود سے. اور اگر پیسے بنانے کی ہم بات کریں تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پیسے بنانے کے لیے. کیونکہ فیصل میں ایک نیوز چینل میں کام کرتی ہوں, 8 گھنٹے کی وہ میری نوکری ہے, میں ریڈیو کرتی ہوں وہ الگ ہے میری ادارہ. اس کے علاوہ میں بہت سارے فری لانس پروجیکٹ کرتی ہوں, اس کے بعد میں ڈبنگ بھی کرتی ہوں. اور ایسے کچھ پروجیکٹس ہٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں. اس سارے بیچ میں آپ کھانا کب کھاتے ہیں؟ آپ نے 8 گھنٹے کی نوکری بھی کر لی, آپ نے ریڈیو بھی کر لیا. ایکچولی فیصل بات یہ دیکھیں, وائس اوور آرٹسٹ پروڈیوس نہیں کیے جا سکتے ایز سچ. یوں میں آپ کو بتاؤں, ابھی کچھ ادارے ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس پر, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, 8 دن کی کلاسز, 3 ہفتوں کا 3 مہینے کا کورس, 2 مہینے کا کورس, آپ کیسے سکھائیں گے؟ میں آپ ہم سب میڈیا سے اپنی اسکلز بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اپنی اسکلز تو ہیں لیکن سب اپنی اسکلز دیکھیں, اب آپ کی اسکلز ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو ٹیکنیکلٹیز 8 دن میں سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, اب آپ یہ کام پیشن کا ہے, بالکل یہ اور کچھ نہیں ہے. 8 گھنٹے بوتھ میں اکیلے بیٹھ کے ڈائلاگز بولنا یہ آسان کام نہیں ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں تو وہ پہلا سوال یہ کرتا ہے اچھا انکم کتنی ہو جاتی ہے؟ میرے بھائی یہ پیشن کا کام ہے, یہ انکم والا کام نہیں ہے, یہ پیشن کا کام ہے. آپ لوگ صبح اٹھ کے مارننگ شو کرنا آسان نہیں ہے, میں خود بھی کرتا ہوں ریڈیو پہ مارننگ شو. آپ اگر اس کو انکم سے جوڑ دیں گے نا تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے. آپ کہیں یہ تو بہت کم ہے, میں آرام قربان کر رہا ہوں. ایٹ سم پوائنٹ یہ والی فکر تو آتی ہے, لیکن چلیں اس فکر سے تھوڑا پہلے ایک اور معاملہ, اپنے پیشن کی بات کی. دیکھنے والوں کو میں یہ اب بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ڈبنگ یا وائس اوور سنتے ہیں, آپ کے سامنے وہ 30 سیکنڈ کا کلپ یا میکسیمم سین کتنا ہوتا ہے, 2 منٹ 3 منٹ 2-3-4 منٹ کا سین ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ 2-4 منٹ کی گفتگو ہو گئی اور ختم ہو گیا. اعتصام بھائی, میں چاہوں گا آپ نے جو 8 گھنٹے کا ذکر کیا ہے ابھی, اس کو الیبریٹ کریں. ایک انسان جو وائس اوور بوتھ میں بیٹھا ہے اس نے نہ صرف کنسیو کرنا ہے, یار ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ آپ نے جیسے کہا کہ میں نے 10 ویریشنز دے دیں, آگے سے پروڈیوسر نے کہا 11ویں بھی دو, انسان کا دل پھر جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے عجیب سے کہ نہیں جی اب بس یہ کر لو ایسا کرنا. ہمارے بھی ایسا بہت سارا ہوتا ہے, ہمیں کہتے ہیں نہیں یار بس ہو گیا جو کرنا ہے کر. تو ایسے مومنٹ میں آپ کس طریقے سے یو کم بیک ان ٹو یور گیم, یہ میں چاہوں گا آپ سے پوچھنا. بریک تھوڑی دیر کے لیے, جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک معاملہ یہ, میں اپنی بات کروں, اگر میں 14-15 سال سے انڈسٹری میں ہوں, مجھے آج تک کوئی ایک ریکارڈ کرنے والا, یعنی جو ریکارڈ کر رہا ہے, جو ڈائریکٹر ہے یا کوئی بھی XYZ, وہ یہ نہیں کہے گا کہ اعتصام نے کہا کہ میں نے ٹھیک بول لیا بس ٹھیک ہے. بہت اچھی بات. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ وائس اوور بوتھ میں جائیں, آپ ڈبنگ بوتھ میں جائیں, آپ اسٹوڈیو میں داخل ہو جائیں تو اپنے آپ کو مائنس کرنا پڑتا ہے. جو شخص وہاں روز بیٹھ رہا ہے 30 دن کے لیے, اسے شاید آپ سے زیادہ پتہ ہے, یہ ماننا پڑے گا. اس کے بعد آپ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں. اچھا, جب آپ یہ سوچ لے کے جاتے ہیں نا فیصل, تو میں نے دیکھا الحمدللہ میرا کام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. میں پوچھ لیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے, وہ کہے گا امبا بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. اگر مجھے لگے گا کہ ٹھیک نہیں ہے, میں کہوں گا تھوڑا سا. ایک چیز اور امپورٹنٹ, آپ ربیہ سے کہہ رہے تھے اور میں نے بھی 8 گھنٹے اسٹوڈیوز کی بات کی. یہ کام ایسا ہے جس میں پراپس نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے رونا ہے تو آپ کو پانی چاہیے ہوگا, یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مٹی کا سین ہے اور گھوڑا چلانا ہے تو گھوڑا ہی آپ کو اسٹوڈیو میں آئے گا. آپ امیجن کر رہے ہوتے ہیں کتنے سینز ایسے ہیں جو میں نے بھاگتے ہوئے بولا ہے, گھوڑے پہ بولا ہے, اور میں لڑتے ہوئے ڈائلاگز بول رہا ہوں. تو اس وقت آپ کو کیا کریں گے, آپ لڑیں گے کسی سے؟ ایسا نہیں ہے. تو آپ کو وہ اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ لے کے آنی ہے چیز, وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرے. اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ, اور خاص طور پہ حلیمے کا, تو حلیمے کے کافی ایسے سین تھے کہ جہاں پہ اس طریقے کے معاملات تھے. اچھا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک اہم خبر ہے, وہ ڈیولپمنٹ آئی ہے, وہ آپ کو بتائیں. الیکشن کمیشن نے فیصل وافدہ کو نااہل قرار دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے فیصل وافدہ کو نااہل قرار دیا ہے. بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے, اس سے پہلے بھی اس طریقے کی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہی ہیں, لیکن اب اہم فیصلہ, بڑا فیصلہ سامنے آیا. الیکشن کمیشن نے فیصل وافدہ کو نااہل قرار دے دیا ہے. بالکل, یہ ڈوئل نیشنلٹی کا معاملہ تھا جس پر اب الیکشن کمیشن نے فیصل وافدہ کو نااہل قرار دے دیا ہے. یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جس سے ہم آپ کو اپڈیٹ
کر رہے ہیں یہاں پر فیصل واؤڈا کے حوالے سے کہ فیصل واؤڈا کو الیکشن کمیشن نے اب نااہل قرار دے دیا ہے. آگے دیکھنا ہے کہ اس کیس میں اب کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ کافی عرصے سے اس کیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کافی عرصے سے جو ہے اس کیس کی ہیئرنگ بھی ہو رہی تھی، لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دے دیا ہے. ڈوئل نیشنلٹی کا یہ معاملہ تھا، تاہم اب جو خبر سامنے آئی ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دے دیا. اور فیصل اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر مزید کیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مزید جو اس کیس کی چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے آگے جاتی ہیں، اور خود فیصل واؤڈا اب ان کا اپنا جو ہے وہ کیا ریاکشن ہوگا. کئی بار صحافیوں نے ان سے یہ سوال بھی کیے ہیں جس پہ انہوں نے بڑا کانفیڈنٹلی جواب دیا، اور آج یہ فیصلہ آنا ہی تھا تو اب یہ فیصلہ آ گیا ہے. الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دے دیا ہے. فیصل واؤڈا کافی کانفیڈنٹ ہو کے یہ تمام تر معاملات اس کے جواب دیتے تھے، لیکن یہ سب ہوا کیا، بات کریں گے اپنے نمائندے ذوالقرنین اقبال سے. ذوالقرنین، ڈیٹیلز. دیکھیں، فیصل تحریک انصاف کی بڑی وکٹ گر گئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصل واؤڈا کو دوہری شہریت پر نااہل قرار دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ فیصل واؤڈا نے اپنی شہریت کے حوالے سے جھوٹا بیان حلفی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروایا تھا، جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں نااہل قرار دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ بطور ایم این اے بھی جب انہوں نے الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروائے اس وقت وہ دوہری شہریت کے حامل تھے اور قانونی طور پر اہل نہیں تھے اس نشست کے لیے. لہٰذا جتنا عرصہ انہوں نے بطور ایم این اے گزارا ہے اس تمام عرصے میں بھی جو تنخواہیں انہوں نے لیں، جو مراعات فیصل واؤڈا کو ملی، وہ تمام مراعات اور تنخواہیں 2 مہینے کے اندر واپس کرنے کا حکم دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور یہ محفوظ شدہ فیصلہ تھا جو چیف الیکشن کمیشنر نے پڑھ کر سنایا ہے. جی، ہمارے ساتھی موجود رہیے گا. ذوالقرنین، بڑی اہم آپ نے ڈیولپمنٹ ہمیں دی ہے کہ فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دیا گیا ہے، اور 3 رکنی ای سی پی بینچ تھا، اس کو چیف الیکشن کمشنر ہیڈ کر رہے تھے، اور ان کے مطابق فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دیا. نہ صرف نااہل قرار دیا ہے، اپنے بیان حلفی کے حوالے سے انہوں نے جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے عرصے تک انہوں نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے اس کے تمام تر مراعات ان کو واپس کرنی ہوں گی. تو اسلام آباد الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دے دیا ہے، جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا، الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے. تو فیصل واؤڈا کو بطور ایم این اے تمام مراعات واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2 ماہ میں تمام تنخواہیں اور مراعات واپس جمع کرائیں. الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دے دیا. فیصل واؤڈا نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا، الیکشن کمیشن کا ایسا کہنا ہے، جبکہ فیصل واؤڈا کو بطور ایم این اے تمام مراعات جو ہیں وہ واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ 2 ماہ میں تمام تنخواہیں اور مراعات واپس جمع کرائی جائیں گی، ایسا کہا گیا الیکشن کمیشن نے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خالد عظیم صاحب نے. خالد عظیم صاحب، اس کیس میں اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دے دیا. خالد عظیم صاحب سے بھی بات کریں گے. یہ آپ کو بتائیں، یہ کیس 22 ماہ سے زائد عرصے زیر سماعت رہا اور 23 اس کی سماعتیں ہوئی ہیں، اور ایسے میں اب فائنلی 23 دسمبر 2021 کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور آج یہ پڑھ کے سنایا گیا ہے. کاغذات نامزدگی میں دوہری شہریت چھپانے کا الزام تھا، اور الزام یہ تھا کہ جس وقت 2018 میں انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کیے اس وقت وہ ڈوئل نیشنل تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے غلط بیانی کی. تو اب اسی بنیاد پہ ان کو نااہل قرار دیا گیا، اور نہ صرف نااہل قرار دیا گیا ہے بلکہ تمام تر مراعات اور تمام تر تنخواہیں 2 ماہ میں واپس کرنے کا بھی الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو حکم دیا ہے. الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دیا ہے، اور جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دیا. فیصل واؤڈا کو بطور ایم این اے تمام مراعات واپس کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ فیصل واؤڈا سے اس سے قبل بھی جب بات چیت کی گئی تو انہوں نے اس بات کے حوالے سے خاصی بات کرنے سے کچھ منع بھی کیا، اور کچھ باقی چیزیں بھی ان کے سامنے آئیں، جبکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کافی ریاکشنز آتے رہے. تاہم اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا ہے. تو دیکھنا ہے کہ اس کیس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے مزید کیا جو ہے وہ امپلیکیشنز ہوں گے ان کی جو نااہلی ہے اس کے. فیصل واؤڈا نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا، ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کا. یہ اہم خبر ہے، یہ تازہ ترین خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ اس کیس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے. الیکشن کمیشن نے فائنلی فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دے دیا ہے، جبکہ فیصل واؤڈا کو بطور ایم این اے تمام مراعات بھی واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے. 2 ماہ میں تمام تنخواہیں اور مراعات واپس جمع کرائی جائیں، ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کا. اور اس کے بعد اب جو قانونی طور پر ان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے، اس حوالے سے قانونی طور پر وہ کیا آپشن استعمال کریں گے تو وہ اب دیکھنا ہوگا. اس سے پہلے اسی حوالے سے فیصل واؤڈا نے کیا کہا تھا یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. چیزیں ہمیں دینی تھی، پروف کرنی تھی ثبوت سمیت،
وہ ہم نے الیکشن کمیشن کے آگے سبمٹ کر دی، جو بڑی کلیئرلی بتاتی ہیں کہ بیفور ان ٹائم ایز MNA ایوری تھنگ واز ڈن آن مائی پارٹ، اور میری کلیئرٹی اور میری انوسنس وتھ پروف ہے. باقی طرف تو صرف فوٹو کاپیاں، الگ الگ ڈیٹس اور الگ الگ کہانیاں ہیں، جس کا والی وارث نہ خود وہ بن رہے ہیں نہ کوئی اور بن رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ بیان نااہل ہونے سے پہلے فیصل وافدہ صاحب کا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ثبوت فراہم کر دیے گئے ہیں، جس پہ ان کے وکلاء کا جو بیسک آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جو کلائنٹ ہیں فیصل وافدہ، وہ بائی برتھ US سٹیزن ہیں، اور ان کا برتھ سرٹیفکیٹ جو کیلیفورنیا کا تھا وہ دکھایا گیا تھا، لیکن ان سب کو خاطر میں عدالت نے نہیں لایا. اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ جمع کروا رہے تھے اپنے نامینیشن پیپرز 2018 کے لیے، جو بیان الفی تھا اس میں دروغ گوئی کی گئی، اس میں جھوٹ بولا گیا کہ آپ ڈوئل نیشنل نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے. اور یہ ECP ججمنٹ ہے، یہ ایک ایسے وقت میں آئی ہے کہ جب سیاسی پارہ ہے کافی زیادہ اونچا ہے، اور اپوزیشن پارٹیز جو ہیں اپنے صحیح وہ ایک فیصلہ کن جو ہے موومنٹ اس کے لیے جا رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور نعیم حنیف صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں. نعیم صاحب، یہ بڑا اہم فیصلہ ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب سیاسی پارہ بڑا ہائی ہے، حکومت اور اپوزیشن دونوں نے دھرنے اور جلسوں کا اعلان کر رکھا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ جی بالکل، اس موقع پر یہ فیصلہ آنا جو ہے وہ بہت بڑا ایک دھچکا ہے حکومت وقت کے لیے. جی یہ جو ہے آئین کے آرٹیکل 16F1 جو ہے اس کے مطابق کوئی بھی شخص، ظاہری بات ہے یہ تو عام سی بات ہے کہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، مگر 22 ماہ تک جو ہے پروسیڈنگ ہوئی اس کیس کی، اور پہلے لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چلتا رہا، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کیس ریفر کیا، اور بالآخر آج اس کا فیصلہ آیا ہے. 2 روز قبل ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسحاق ڈار کی نااہلی کے حوالے سے بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے. اب دیکھیے کہ اس فیصلے کے بعد اسحاق ڈار کی نااہلی جو ہے اس کی پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی، اور اس سے قبل جو آپ بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے ایک سیاسی ٹمپریچر جو ہے اس وقت MPN جو ہے وہ پورے ملک کے دورے کر رہی ہے، اور حکومتی اتحادی ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ باقی اتحادیوں سے جو ہے وہ اپوزیشن ملاقاتیں کر رہی ہے. آصف علی زرداری بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، وہ پورے ملک کے دورے کر رہے ہیں. 3-4 روز لاہور میں رہے، لاہور میں انہوں نے ملاقاتیں کاف لیگ کے ساتھ کی، شہباز شریف سے کی، اور نون لیگ کی قیادت سے کی، PDM کے لوگوں سے مل رہے ہیں. اس صورتحال میں یہ جو فیصلہ آنا ہے یہ کافی زیادہ ایک حکومت کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے قبل جو ہے فیصل وافدہ جو ہیں وہ صرف یہ 4 یا 5 دن کی ایک مسٹیک ہے ان کے نزدیک، جو زندگی میں ہمیشہ ان کو اپنے سیاسی کیریئر کے حوالے سے یہ غلطی یاد رہے گی. 11 جون 2018 کو انہوں نے نامینیشن فائل کیے، اور 18 جون کو جانچ پڑتال کے بعد ان کے کاغذات منظور کیے گئے. ٹھیک 22 جون کو انہوں نے اپنی جو ہے شہریت امریکہ کی وہ ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کی، جو 25 کو منظور ہوئی، اور 25 جون کو سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا. یہ 11 نعیم حنیف صاحب بالکل آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. اس وقت قادر مندوخیل صاحب جو ہے وہ بات کریں، آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. 99 MPA ہے تو انشاءاللہ یہ سینٹ کا سیٹ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور یہ الیکشن کمیشن کی بات بڑی خوش آئند ہے. انہوں نے سارے مراد جو ایز اے MNA ایز اے منسٹر انہوں نے مزے لیے تھے، وہ سارے مزے ان کو واپس کرنے پڑیں گے. اور ساری چیزیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اس موقع پہ کٹ پتلی حکومت کی تسبیح کا یہ پہلا دانہ ہے جو بکھر گیا. اور 27 فروری کو جب بلاول بھٹو کے سربراہی میں جب کراچی سے ہم لانگ مارچ شروع کریں گے انشاءاللہ اور اسلام آباد پہنچیں گے تو کٹ پتلی حکومت جو وہ نہیں رہے گی. یہی ہمارا دعویٰ ہے. جی ہے بھٹو. ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ ہارے تھے شہباز شریف صاحب تھے جن کے 500 یا 600 کا مارجن تھا. اس وقت ثاقب
تو آپ نے سنا کہ قادر مندوخیل اس وقت گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد عظیم صاحب اور نعیم صاحب. تو خالد عظیم صاحب، اب یہ فیصلہ سامنے آیا، الیکشن کمیشن نے فیصل واوڈا کو نااہل قرار دے دیا ایسے وقت میں جبکہ سیاسی ٹیمپریچر بہت ہائی ہے. دیکھیں جی، یہ ایک قانونی معاملہ تھا اور اس میں فیصل واوڈا جو ہیں انہوں نے اس معاملے کو خاصا سمجھنے کے طول دے دیا تھا، اور وہ ان کو یہ پتا تھا کہ ان کا یہ کیس ویک ہے. اسی وجہ سے انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ کے سینٹ کا الیکشن لڑ لیا تھا، اور سینیٹر بن کے اس وقت بھی وہ بطور سینیٹر موجود ہیں. ٹینجیبلی کوئی ان کو اس حوالے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی جو نااہلیت ہے اس کی بنیاد پہ اور ان کے اوپر جو جھوٹا بیان حلفی دینے کی وجہ سے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کارروائی کے لیے شاید مزید کوئی درخواست جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کو پہلے دی جائے گی کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے، اور اگر وہاں پہ ریفرنس جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس آئے گا، اور پھر الیکشن کمیشن اس کو غور کرے گا کہ ان کے اوپر جو غلط بیانی کا الزام ہے، یعنی جس وقت انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کے اوپر آرٹیکل 63 کے تحت کسی نااہلی کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ اس وقت وہ دوہری شہریت رکھتے تھے، اور دوہری شہریت رکھنے والا کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی ایوان کا انتخاب لڑنے کا مجاز نہیں ہوتا. تو اب اس 63(1)(g) کے تحت وہ نااہل قرار پاتا ہے. اب اس ساری صورتحال میں انہوں نے چونکہ اس وقت وہ جو بیان حلفی دیا تھا گوشوارے کے ساتھ اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ، اس کی بنیاد پہ ان کو جو ہے وہ آج نااہل قرار دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کا ایک جو معروف فیصلہ ہے اس کی روشنی میں ان کو بالکل اسی انداز میں تمام مراعات واپس کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جو انہوں نے تنخواہیں دی یا جو انہوں نے اس دوران کوئی اور اناؤنسز دی وہ تمام واپس کرنے کے لیے کہا گیا ہے. خالد صاحب، ایسے کیسز میں یا اس کیس میں جنرل سپیکنگ کتنے عرصے تک نااہلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ابھی تک یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ جو غلط بیانی والا معاملہ ہے اس میں اطلاق ہوتا ہے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کا. اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر وہ جو معروف ایک فیصلہ موجود ہے عمر عطا بندیال صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، ان کا وہ تحریر کردہ فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں یہ دائمی نااہلی ہوتی ہے. اب اسی کی بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو سیاسی حریف ہیں وہ ان کی سینٹ سے بھی نااہلی کے لیے درخواست دیں گے، کیونکہ آلریڈی یہ فیصلہ موجود ہے کہ غلط سٹیٹمنٹ دینے پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ راست باز نہیں رہتا، رائچس نہیں رہتا، جو کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کا تقاضا ہے. اور اس صورتحال میں پھر ان کو جو ہے وہ دائمی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. البتہ اس حوالے سے کچھ درخواستیں جو ہیں ابھی بھی پینڈنگ ہیں، نظر ثانی کی درخواستیں کچھ لوگوں کی، لیکن اس میں جو ہے وہ سمینا خاور حیات کا کیس خاص طور پہ جو ہے وہ زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے. تو جو غلط بیانی ہے اس کی بنا پہ اگر دیکھا جائے تو پھر تو ان کی نااہلی دائمی بنتی ہے. البتہ اگر صرف دوہری شہریت والا معاملہ ہو تو دوہری شہریت والے معاملے میں وہ جو نااہلی ہے وہ صرف اسی الیکشن کے لیے ہوتی ہے جب آپ دوہری شہریت رکھتے ہوں. اسی وجہ سے انہوں نے جب سینٹ کا الیکشن لڑا ہے تو اس میں انہوں نے جو بھی ڈکلریشن دیا ہوا ہے اس وقت چونکہ وہ دوہری شہریت ان کی نہیں تھی اور وہ اس کو ترک کر چکے تھے اپنا جو پہلا الیکشن ہے اس کے چند دن بعد ہی، چونکہ انہوں نے درخواست دی تھی اور اس کے بعد ان کی وہ جو شہریت تھی غیر ملکی وہ ختم ہو گئی تھی، ریڈنسیٹ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ اس لحاظ سے تو اب وہ کوالیفائی کرتے ہیں. لیکن اگر معاملہ لیا جائے جھوٹے حلف نامے کا تو اس کی بنا پہ ان کے اوپر اطلاق آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کا ہوتا ہے، اور اس کے تحت ہونے والی جو نااہلی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وہ دائمی ہے. اور یہ وہی نااہلی ہے جس کی زد میں اس وقت جہانگیر ترین بھی ہیں اور نواز شریف بھی ہیں، اور یہ اسی نوعیت کی نااہلی ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے حال ہی میں
ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر رکھی ہے، اور وہ اس کے اوپر چونکہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے ہوئے ہیں، لہذا ابھی تک وہ تو زیر سماعت نہیں آ سکی۔ البتہ یہ چیز بالکل طے ہے کہ اگر کوئی شخص الیکشن کے کاغذات داخل کرواتے وقت کوئی جھوٹا حلف نامہ دیتا ہے تو اس کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت بھی نااہلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد عظیم صاحب اور نعیم حنیف صاحب، آپ اس معاملے میں اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سنایا دن سے فی الحال اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے نئی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ، دیکھتے رہیے۔